सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुनाह होगा ही, लेकिन उस गुनाह में उसका भी हिस्सा होगा जिसने उस चीज की इजाद की। ये तो हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है कि अगर तुमने अच्छी चीज, अच्छी तरबियत, अच्छे काम का इजाद किया तो वो अच्छे काम के जो सवाब है वो तुम्हें मिलेगा। और जब तक वो अच्छी चीज, अच्छे काम होते रहेंगे तुम्हें सवाब पहुंचता रहेगा, चाहे तुम इस दुनिया में रहो या ना रहो। इस हदीस के तहत दोनों हदीस सामने रखी जाए। अगर हमने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, उसकी तालीम का सही ख्याल नहीं किया, उसको नमाज की आदी नहीं बनाया, दीन से नहीं जोड़ा, उसको बिगाड़ दिया, अब वो बिगड़ा हुआ मुआशरा जब तक उसका चलेगा, उसका खानदान में हमको भुगतना पड़ेगा। याद रखिए, हमें मिलेगा, हमें भी सजा मिलेगी। और अगर हमने अपने बच्चों की तालीम का भरपूर ख्याल किया, उसको सींचा, इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढाला, अब एक खानदान को हमने इस्लाम पे गामजन कर दिया। अब वो जो अमल करेगा, हम चले गए इस दुनिया से, हमको जो उसके करने के ऊपर सवाब था वो भी मिल गया, लेकिन वो जब तक दुनिया में रहेगा, अमल करते रहेगा, नमाज पढ़ता रहेगा, रोजा रखता रहेगा, उसके जरिए से उसके बच्चे सीखेंगे, उसको देख करके दूसरे लोग सही होंगे। अब वो जो जरिया बना, उससे जो जितने लोग वो कर रहा तो भी मिल रहा है, उसको देख के जितने बनेंगे उसका भी, सबका आपको मिलता रहेगा ता कयामत। इसलिए, और अगर ऐसा नहीं किए तो गुनाह भी वैसे मिलता रहेगा। मेरी मां और बहनों, आमाल की जरूरत है। आमाल हमारे जिंदगी में कैसे आए इसकी फिक्र करनी है। पहले के दौर में ज्यादा तकारीर नहीं थी। सहाबा किराम के वक्त में या तो जिहाद का हुक्म था या अपने अमल से जो है लोगों को मजबूर किया करते थे। इसी हिंदुस्तान की बात है। मोहम्मद बिन कासिम, ये पूरा हिंदुस्तान कहीं इस्लाम नहीं था। मकरान एक जगह थी जो अभी पाकिस्तान में पड़ गया है। वहां बहरी सफर, समुद्री सफर के जरिए से तिजारत जो हुआ करती थी, एक मुल्क का सामान दूसरे मुल्क का, दूसरे मुल्क का सामान दूसरे मुल्क, इस तरह से जाता आता था। तो मकरान तक ईमान आ गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ही। वहां के बाद सब तोहफे तहाइफ लेके निकले थे कि जाकर के उनसे मुलाकात करूं, हमारे आका से, और उन्हें तोहफा पेश करूं, लेकिन रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची, फरमाया कि जहां पे वो इंतकाल किया वहीं पे दफना दो, ताकि कयामत के दिन जब वो शख्स उठे तो मुझसे मुलाकात के गर्ज से चलता रहे। उसके बाद साहबा का, हजरत उमर का वक्त आया, कई वक्त को भेजा गया लेकिन नहीं कामयाबी मिली। एक वक्त ऐसा आया कि श्रीलंका, पहले ये सब मिला के हिंदुस्तानी था, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, ये सब मिला के एक था। तो वहां पे जो है कुछ लोगों को जो बहरी सफर किए थे उनको पकड़ लिया था, जिसमें बाप बच्चे वगैरह थे, औरतें वगैरह थी। अब मजबूर होकर के एक जो है छोटा सा लश्कर भेजा गया जो कामयाब नहीं हुआ। बादशाह दाहिर का वक्त था वो। फिर मोहम्मद बिन कासिम आए और मकरान का चारों तरफ से, मकरान से मदद मिली और दीवल एक जगह थी, दीवल पे जो है उन्होंने अपनी बात रखी। तो बुजुर्गों, इस तरह से जो है हिंदुस्तान में ईमान आया। तो वो क्या, मैं इस बात पे ये बात लाया कि उनको मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह को क्या किया इन लोगों ने, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को उनकी खिदमत में रखा जाता था और उनकी अंगूठियों की नगीने में जहर रहा करता था। तुम्हें मौका मिले पानी में मिला दो, तुम्हें मौका मिले खाने में मिला दो, लेकिन आमाल में इतने पक्के थे, नहीं तुम
میری نکاح میں نہیں ہو، تم میری نظر سے ہٹے رہو، دور رہو۔ پوری رات نماز پڑھتے تھے، پوری رات جاگتے تھے، اللہ کی عبادات کرتے تھے، مجبور ہو کر کے وہ لڑکیاں جنہیں زہر دے کر کے بھیجا جاتا تھا وہ ایمان قبول کرتے تھے اعمال کے ذریعے سے۔ وہ تقریر نہیں کیا کرتے تھے، اعمال دکھلاتے تھے۔ نہیں تم ہٹے رہو، پیچھے رہو، تم راستے پہ بھی چل رہے ہیں، تم پیچھے رہو، آگے نہیں، تاکہ میری نظر نہیں پڑے، تمہاری نظر نہیں پڑے، تم پیچھے رہو۔ اعمال کے ذریعے سے بزرگوں، تو ہمارا اعمال کیسے ہمارے معاشرے میں آئے اس کی فکر لینی ہے۔ خاص طور سے اس محلے کے میں نوجوان سب کہاں چلا گیا؟ بس پروگرام کر کے سب پار، سب تو پردیش میں نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ نوجوانوں کو جاگنے کا وقت ہے، انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کی فکر لے۔ ہمارے محلے میں یا ہماری بستی میں کیسے معاشرہ درست ہوگا، ہر گھر کا وہ جائزہ لے۔ میں جب آتا ہوں تو ان باتوں کو رکھتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے نوجوانوں کو، ہر گھر کا جائزہ لے۔ ماں ہے، بہن ہے، چاچی ہے، دادی ہے، پوچھیں ان سے کہ کیا ہوا، نماز شروع ہوئی؟ آپ کے گھر میں کتنے بچے ہیں، کیا سب پڑھتے ہیں؟ 2-3 دن تک جائزہ لیں گے، انہیں بتلائیں گے۔ معاشرہ بنانا اپنے ہاتھ میں، اللہ نے دونوں راستے بنا تو دیے لیکن ہمیں اختیار دیا ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، چاہے ہم گڈھے میں جا کے گر جائیں یا جنت میں پہنچ جائے۔ اب تو سوچنا تو ہمیں نہ ہے، تو تھوڑی سی جد و جہد اور کوشش کیجیے بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آپ بھی فکر لیں تاکہ آنے والی جو زندگی ہے آخرت کی، وہ زندگی ہماری کامیاب ہو جائے۔ ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ایسی چیز چھوڑ کر کے جائیں کہ ہم قبر میں ہیں، ہمیں پہنچ رہا دنیا سے، پہنچ رہا۔ یہ لوگ دعا میں آئیں گے کیا؟ کتنے بجے ختم کرنی ہے؟ اب تو نوجوان سب سو گیا۔ جس قوم کے جوان جا کر کے سو جائے اس قوم کا کیا ہوگا؟ پوچھئے کتنے آپ پروگرام، وہ لوگ سوئیں گے، ہم لوگ تقریر کریں گے۔ ٹائم 1:45 ہونے والا، وقت زیادہ ہو گیا۔ سنیے، اعمال کرنا ہے ہمیں۔ اگر ہم کو نماز پڑھنے آتا ہے، یہاں دعا ہونے کے بعد 10 منٹ میں ہو 15 منٹ میں دعا ہو جائے گی، اس کے بعد کیا کرنا؟ ہمیں سونا نہیں ہے۔ یہ نوجوانوں کو بھی جگا کے رکھنا ہے جو سو گئے ہیں۔ وضو بنائیں گے، وضو بنا کر کے ہم نفل نماز پڑھیں گے۔ اگر نفل نماز پڑھنے میں جو ہے 2 رکعت پڑھ لیے، 3 رکعت، 4 رکعت پڑھ لیے، ہم طبیعت بوجھل لگ رہی ہے، اب تھوڑی دیر ہم بیٹھ جائیں گے، اللہ 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 کا ورد کرنا شروع کر دیں گے، سبحان اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیں گے، الحمدللہ کا ورد کرنا شروع کر دیں گے۔ 10-15 منٹ اللہ کا ورد اور ذکر کریں گے۔ ذکر میں بھی سب سے اعلیٰ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ چلیے تھوڑی دیر ذکر بھی کر لیے، اب کیا کریں گے؟ اس کے بعد پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اپنے مرحوموں کے لیے بخشش، اپنے لیے حاجت، اپنے بچوں کے لیے راہ راست پہ حاجت، اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال، اپنے جو ہے خاندان کے تعلیم کا خیال، یہ تمام چیزیں اللہ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ ہی سے تمام چیزیں ہوتی ہے اور تمام چیزیں بگڑتی ہے۔ ہو گیا بیٹھیے بھائی، ہو گیا۔ میں ایسے بول دیا، جن کو نیند آ رہی ہے ان کو، جو سنیے، اپنی فکر میں کیا کہا، ہر شخص کو اپنی فکر لینی، دوسرا کب تک، دوسرا کہیں نہیں۔ اعمال کی کمی ہے، اپنی فکر، اپنے خاندان کی فکر، اپنے معاشرے کی فکر ہم ہر ایک کو کرنا ہوگا، دوسرا کچھ نہیں کرے گا۔ 1 وقت جگا دے گا، 2 وقت جگا دے گا، تیسری وقت جگا دے گا، چوتھے دن فکر، لگن اپنے اندر آنی چاہیے۔ جب کسی چیز کی لگن آتی ہے
تو وہ کر کے نکل جاتا ہے آدمی. تو بزرگوں میں یہ بتلا رہا تھا کہ تھوڑی دیر ذکر و اذکار کر لیں گے، پھر دعا کریں گے، اور قرآن پڑھنے جن کو آتا ہے وہ قرآن پڑھیں تھوڑی دیر فجر تک انشاءاللہ. یہ ایام جو اللہ ہم کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی جانتا تھا کہ یہ بندہ جو ہمارا ہے دنیا کی چیزوں میں پڑھ کے غفلت میں پڑ جائیں گے، لہذا ان کے لیے کچھ رات کچھ دن ایسے ہوں جو مغفرت عامہ والی ہو. اللہ نے اسی میں شب برات کو بنا دیا، شب قدر کو بنا دیا کہ یہ راتیں ایسی ہیں کہ اس میں مغفرت عامہ کا حکم ہے. پورے سال ہم بندے اللہ کے دربار، اللہ کے گھر کے چوکھٹ کو کھٹکھٹاتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ فلاں معاملہ ہو گیا درگزر کر دے. لیکن دل میں خدشہ رہتا ہے کہ اس مالک نے معاف کیا یا نہیں، پتہ نہیں. لیکن آج کی رات، شب برات کی رات، شب قدر کی رات میں اللہ رب العزت خود آسمان دنیا پہ آتا ہے، خود کہتا ہے مانگ. ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا، میں اسے معاف کروں گا. وہ چاہے ہم سے درخواست کرے. اللہ کو کیا گیا ہے؟ کچھ گیا اللہ کو؟ اللہ کے یہاں کسی چیز، اللہ کو کسی چیز کی کمی ہے؟ اللہ کو ہمیں خوش کرنے کی حاجت ہے؟ نہیں ہے. لیکن ہم سے پیار ہے اس مالک کو، اس خالق کو اپنے بندوں سے محبت ہے، پیار ہے. پورے سال بندہ اس مالک کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اور یہ ان راتوں میں، شب برات میں، شب قدر میں، وہ مالک آسمان دنیا پہ آ کر کے اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اعلان کرو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ مانگے وہ میں دوں گا اسے. بخشش چاہے وہ میں اسے بخش دوں گا، معافی چاہے وہ اسے معاف کر دوں گا. جو مانگے گا وہ چیز میں دوں گا. آج کی رات وہ رات، پورے سال بندہ اس مالک کے دروازہ پہ جا کر کے اس مالک کو کہتا ہے، لیکن پھر بھی دل میں بات رہتی ہے کہ پتہ نہیں مالک، آج کے رات میں تو مالک کی طرف سے حکم ہے مانگو. تو بزرگ اور دوستو، نفل نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنے آتا تو ٹھیک ہے، اور نہیں پڑھنے آتا تو گھر میں اگر کسی ایک کو بھی پڑھنے آتا ہے تو اس کو کہیے تھوڑا بلند آواز سے پڑھو، اور باقی اس کو سنیے. اس کے بعد دعا بھی کرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا گڑگڑانا. اللہ کے دربار میں، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کسی چیز کی نہیں. ایک چیز کی کمی تھی، اس کمی کو اللہ نے انسان کو پیدا کر کے پورا کر دیا. اللہ غنی ہے، اللہ مالدار ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ سب کچھ ہے. اللہ محتاج نہیں ہے محتاج؟ اللہ محتاج نہیں ہے. اس کے خزانے میں اس چیز کی کمی تھی، اللہ نے انسان کو بنا دیا کہ اے انسان، میرے خزانے میں محتاجگی کی کمی تھی، تم محتاجگی کو پیش کرو گے، میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے محتاجگی کو رکھو گے، گر گراؤ گے، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے میرے لیے رگڑو گے. اپنی ناک کو، جو ہے ناک بچانے کے لیے لوگ کیا کر جاتے ہیں، اس ناک کو اس مالک کے لیے زمین پر رکھ کر کے رگڑنا ہے تمہیں. یہ ہے محتاجگی. اللہ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اس مالک کے سامنے رویا جائے، اس مالک کے سامنے گر گرایا جائے، اس مالک کے سامنے پیشانی کو رگڑا جائے، اس مالک کے سامنے ناک کو رگڑا جائے. اسی لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا. تو ہم اگر اسی کام کو نہ کریں، ایک انسان دنیا میں 1000 یا 2000 روپیہ دے کے کہیں پہ رکھتا ہے کہ بھائی تم کو تمہارے ذمہ یہ کام ہے، غلام یا نوکر سمجھ لیجئے رکھ لیا، اور وہ کام میں کمی کر دے، ایک دن وہ چھٹی کر دے، بس مزاج چڑھ جاتا ہے، یہ فری کا پیسہ لیتا ہے. ارے افسوس ہے یہ. ہمارا کئی نام و نشان نہیں، اس مالک نے ہمارے وجود بخش دیا. اس میں بھی ایسی ایسی کاریگری پیدا لگا دیا جو دنیا دنگ اور پریشان ہے. دل گردہ خراب ہوتا ہے، انسان جب پہنچتا تب پتہ چلتا کہ یہ دل گردے کی قیمت کیا ہے. اللہ نے جو ہمارے جسم میں اعضا بنایا یہ کتنی قیمتی ہے. جب دل گردہ خراب ہوتا کسی کا اور جاتا ہے تو اس کی قیمت سن کے دماغ خراب ہو جاتا ہے، جبکہ وہ اصل نہیں ہوتا ہے، یا تو وہ بندروں کا ہوتا ہے یا دوسری چیزوں کا ہوتا ہے. تب یہ حال ہے. بزرگوں، اللہ نے
ایک ہمارے وجود کو بخشا، ہمارے جسم میں بہت سارے اعضاء قیمتی قیمتی چیزوں کو پیوست کیا، اس کے اتنے احسانات ہیں کہ مت پوچھیے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، جب لوگ آدمی مکان بناتا تو اپنے مکان میں وائرنگ کرتا نا بھائی، تو وہ وائرنگ کیسی ہے؟ کبھی یہاں سے تار شارٹ ہوا، کبھی وہاں سے تار شارٹ ہوا، لیکن اللہ نے انسان کے جسم میں جو وائرنگ کیا ہے واقعی سوچنے کی بات، سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اتنے نصوص ہیں، اتنے نسیں ہیں، مت پوچھیے۔ اس مالک کی کاریگری ہمارے ساتھ ایسی ہے، میں کہا شروع میں ہی کہ ایک جان کیا 1000 جانیں بھی ہم قربان کر دیں اس مالک کے لیے پھر بھی کم۔ لیکن اس مالک نے ایسا نہیں کہا کہ صرف تمہیں میری بات ماننی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے، فلاں فلاں کام کرنی ہے، یہی بس، جان نہیں مانگ رہا وہ مالک۔ تو بزرگ اور دوستو، تقریباً 1:45 ہو گئے، میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ کچھ دیر ہم لوگ بھی عبادت کر لیں گے تو بہتر اور اچھا ہوگا، اور آپ لوگ بھی عبادت کریں، فجر تک جاگیں، اور فجر کی اذان سے پہلے ہی سحری کے وقت میں سحری کھا لیں، کل کا دن روزے میں گزاریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔